अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। मोदी सरकार के नफरत पर मबनी जहरीले नजरियात से खित्ते के अमन को खतरात तो पहले से ही लाहक हैं, मगर अब हिंदुत्व नजरिए की शिकार भारतीय हुकूमत मैदान जंग की खिफत खेल के मैदान में मिटाने की कोशिश कर रही है। भारतीय क्रिकेट टीम अपनी सियासी अशराफिया को खुश करने के लिए छोटी हरकतों पर उतर आई। स्पिरिट ऑफ द गेम और आईसीसी रूल्स की धज्जियां उड़ा दी गई। लेकिन जहां एक तरफ भारतीय खिलाड़ी शायद अपने करियर और माली मफादात के बायस ये गिरी हुई हरकतें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत के शायकीन क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम में एक दूसरे को गले लगा रहे थे। साफ नजर आता है कि कुछ तबके सिर्फ अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए दोनों ममालिक में नफरत बेच रहे हैं। भारतीय कप्तान की गुफ्तगू साफ जाहिर करती है कि पाकिस्तान टीम से हाथ ना मिलाने के अहकामात रास भारतीय हुकूमत की जानिब से दिए गए थे। वफाकी वजीर दाखिला, चेयरमैन पीसीबी और सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल सेनेटर मोहसिन नकवी साहब ने आईसीसी को खत लिखकर मैच रेफरी को फौरी हटाने का मुतालबा किया है और मुतालबा पूरा ना होने की सूरत में एशिया कप के बकाया मैचेस से दस्तबरदार होने की धमकी भी दी है। सुस्त रद्द अमल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला को मुअत्तल कर दिया गया है। साहब ने जब से खुद ओहदा संभाला है, टीम की कारकर्दगी बद से बदतर हुई है। टेस्ट में हम बांग्लादेश के हाथों व्हाइट वॉश हो जाते हैं तो वर्ल्ड कप में अमेरिका जैसी एसोसिएट टीम से शिकस्त खा जाते हैं। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन थी। ग्रुप स्टेज के मरहले पर ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई। 2025 ओडीआईज के लिए बदतरीन साल रहा। 11 मैचेस में से सिर्फ 2 में जीत नसीब हुई और शरह महज 18% रही, जबकि 2017 से 2022 के दौरान ओडीआईज में जीत की शरह 60% से भी ऊपर थी। साबिक कप्तान और मायानाज विकेट कीपर राशिद लतीफ साहब कहते हैं कि क्लब क्रिकेट को हम लिफ्ट ही नहीं करवा रहे, हमारा तरीकेकार ही ठीक नहीं, प्रोसेस को ठीक करना होगा। दूसरी जानिब अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत में शिरकत के लिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब अपनी काबीना के साथ जेल के बाहर पहुंचे। जब उनको इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत ना मिली तो गंडापुर साहब ने सवाल किया कि क्या मुलाकात ना होने पर जेल तोड़ दें? जेल तोड़ने से क्या होगा? पेशावर जलसे की हतमी तारीख देते हुए उनका कहना था कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि पार्टी में तकसीम पैदा हो, एक मर्तबा खान साहब से मुलाकात हो जाए तो सब हकीकत सामने आ जाएगी। दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास में मुस्लिम उम्मा ने कहा है कि इजराइल ने तमाम रेड लाइन अबूर की, आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी पर उसे जवाबदेह ठहराना होगा। मशरक़ी वस्ता में अमन के लिए मसला फ़लस्तीन का हल नागुज़ीर है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का कहना है कि इजराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम, फ़लस्तीनी नस्लकुशी और खित्ते की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की है। सयूनी हुकूमत की जारहाना और तोसी पसंदाना अज़ाइम आलमी अमन के लिए खतरा है। ताहम इजरायली कार्रवाइयाँ कतर की गजा में जंग बंदी के लिए सालसी की कोशिशें रोक नहीं सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के लोगों के साथ भरपूर इज़हार यकजहती करते हुए कहा है कि 1967 के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहते हैं। हमने इज्तिमाई दानिश का मुजाहिरा ना किया तो तारीख माफ़ नहीं करेगी। और नाज़रीन, इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? गुज़िश्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और दीगर जो सलूक उनके साथ रवा रखा गया है उसके से मुतालिक उनकी बेटों की जानिब से दरख्वास्त गई है। क्या उम्मीदें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगाए हुए है और जलसे का भी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। इस पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सलमान साहब, डिस्कशन का आगाज़ अलीमा खान साहिबा की स्टेटमेंट से। वो कहती हैं कि इमरान खान साहब को एक और मुकदमे में सज़ा सुनाई जानी है और वो है तोशाखाना 2, जिसकी समाअत बहुत तेज़ी से की जा रही है। इमरान खान साहब की तरफ से गुज़िश्ता हफ्ते भी देखा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई, जब तक कि उनकी ट्रायल की दरख्वास्त रुकवाने का फैसला नहीं आ जाता तब तक तोशाखाना 2 केस की समाअत रोक दी जाए। क्या आपको खदशा है सलमान साहब कि इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 केस में सज़ा सुनाई जा सकती है और उसकी तैयारी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और इसका फैसला आइंदा चंद रोज़ में सज़ा की सूरत में सामने आ सकता है? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। देखिए, ये तो एक पुराना तरीक़ाकार है ना। 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले जैसे 4 दिनों में 3 सज़ाएँ दी गईं, तो वो बिल्कुल एक वाज़े है और उसका तस्करा तो कॉमनवेल्थ रिपोर्ट ने भी किया। कल जो मंजर आम पे आई है कि पाकिस्तान में कानूनी अमल को एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, एक सियासी हरबे के तौर पे, तो ये बिल्कुल हमारे सामने है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और पूरी दुनिया अब इस मजाक को देख रही है कि किस तरह सज़ाएँ होती हैं, कब होती हैं, उनकी टाइमिंग क्या है, किसको सज़ा नहीं होती, किसको सज़ा हो जाती है। तो ये अब कोई हमारे लिए बायस तशवीश बात नहीं है। सज़ा होगी, हम उसकी भी अपील करेंगे, मामला आगे चलेगा। देखिए, ये मुकदमे इतने बेमानी हैं, बॉन्डे हैं, चाहे वो अलकादिर ट्रस्ट वाला मामला हो या ये तोशाखाना हो,
انہوں نے بالآخر پاش ہونا ہے. اس میں کچھ وقت تو لگ سکتا ہے لیکن ان مقدموں کے کھڑے رہنے کی کوئی امکان نہیں ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ رویہ بھی دیکھتے ہوئے آپ کو لگ رہا ہے کہ توشہ خانہ 2 میں بھی سزا جو ہے وہ یقینی ہے اور اسی ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہے بات؟ دیکھیں اسی طرح ہے نا جیسا میں نے عرض کیا. اور 190 ملین پاؤنڈ کیس سے پہلے اس سزا معطلی کی پٹیشن کے فیصلے سے پہلے ہی آپ کے خیال میں یہ سزا بھی آ جائے گی؟ بظاہر یہی منصوبہ لگتا ہے کہ وہاں سزا معطلی سے پہلے یہاں سزا ہو جائے تاکہ وہاں معطلی ہو بھی تو خان صاحب جیل سے باہر نہ آ سکیں. لیکن یہ مذاق کتنی دیر چلے گا؟ دیکھیں پوری دنیا اب آپ کا تمسخر اڑا رہی ہے. جو کامن ویلتھ رپورٹ شائع ہوئی ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. آپ اس رپورٹ کو پڑھیے، پوری قوم پڑھ رہی ہے، ہر ایک کو وہ میسر ہے، ڈاؤن لوڈ کی جا رہی ہے. اس کے چند صفحات ہی اگر آپ پڑھ لیں، شروع کی جو ایگزیکٹو سمری ہے 4 صفحوں کی، یا صفحہ 94 پہ جائیے جہاں انہوں نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن پر کیسے حملہ ہوا، کیسے عوام کے مینڈیٹ کو رد کیا گیا. تو یہ پورا نظام اب ایک مذاق ہے. کامن ویلتھ کی طرف سے اس رپورٹ کا آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. کامن ویلتھ نے اس کو مان لیا ہے کہ انہی کی رپورٹ ہے، اگرچہ یہ شائع جلدی ہو گئی، انہوں نے بعد میں شائع کرنی تھی. اور یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ 2 سال کیوں مخفی رکھی گئی. دوسری طرف آپ نے اقوام متحدہ میں بھی عمران خان صاحب کے بیٹوں نے ایک درخواست جو ہے وہ بھیج دی ہے اور آپ لوگ وہاں کے لائرز کو بھی جو ہے وہ انگیج کر رہے ہیں، لیکن ان سب سے جو کچھ نکلنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ آلریڈی قانونی عمل اور جو عدالتی نظام ہے اس سے متعلق آپ کا عدم اعتماد پاکستان تحریک انصاف کا وہ سب کے سامنے ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس پھر آپشنز پیچھے بچ کیا جاتا ہے سر؟ سمجھنا کہ یہاں کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسے معاملات جو ہیں وہ اور ملکوں میں ہوتے ہیں. یہاں کی عوام جو ہے ٹھنڈی ہے، وہ بالکل غصہ نہیں کرتی، ہر ظلم کو سہ لیتی ہے، ہر جھوٹ کو اپنا لیتی ہے. ایسا نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گی کہ ایک تاریخی عمل ہے، وہ اپنی رفتار سے آگے بڑھے گا اور جلد اپنا فیصلہ دے گا. تو یہ تمام واقعات جو ہیں یہ کڑیاں ہیں جو مل کر ایک لمحے کی جانب ہمیں لے کر جاتی ہیں. تو یہ معاملہ چلتا رہے گا لیکن اس کا ڈراپ سین ضرور ہوگا. رائٹ. بھائی سلمان صاحب، چونکہ گزشتہ ہفتے بھی سلمان صفدر صاحب نے یہ بات ضرور کہی اور میں آپ کا رد عمل ضرور جاننا چاہوں گی اس پر، کہ وہ کہتے ہیں کہ آخر وکلا کب تک کیسز لڑتے رہیں گے؟ الٹیمیٹ سولوشن ایک پولیٹیکل لیڈرشپ نے نکالنی ہے، پولیٹیکل سولوشن ہی وہ واضح ایک واحد حل ہے. اس کے لیے کیا ہوگا؟ کیونکہ عمران خان صاحب ایک طرف تو ڈیل کے لیے بالکل راضی نہیں ہے، تو کس طرح سے وہ پولیٹیکل سولوشن کی طرف آیا جائے گا؟ نہیں، کوئی ڈیل نہیں ہوگی. دیکھیں عمران خان کوئی سر جھکا کے جیل سے باہر نہیں نکلیں گے. وہ جیل میں بیٹھے ہیں، ایک تاریخی عمل کا حصہ ہیں. وہ اصول کی بات کر رہے ہیں، وہ حق کے لیے کھڑے ہیں، وہ پاکستان کی عوام کی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو روایتی زیرک سیاستدانوں جیسا طرز عمل اپنانا چاہیے، سر جھکا کے کسی محل کی جانب دوڑ جانا چاہیے، اس کے بعد NRO لے کر سر جھکا کر واپس آ جانا چاہیے، وہ ایسا نہیں کریں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی ذہن سازی اس ماحول میں ہوئی ہے. تجزیہ نگار بھی یہ وہ ہیں اور مشورہ دینے والے بھی وہ ہیں جو سمجھ ہی نہیں سکے کہ عمران خان کس عمل کا حصہ ہیں آج. رائٹ. سلمان صاحب، یہ بھی ضرور اس پہ روشنی ڈالیں کہ اقوام متحدہ میں جس کا میں نے ذکر کیا جو درخواست گئی ہے، اس اقوام متحدہ کا جو UN جو چارٹر ہے وہ سیاسی قیدیوں کے حوالے سے کس طرح اپلائی کرتا ہے، بالخصوص عمران خان صاحب کی کیس میں جہاں پہ مینشن کیا گیا ہے جس ٹارچر سے ان کو اور ان کی اہلیہ کو گزارا جا رہا ہے، جو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے، جس کے لیے وہ بار بار پش کر رہے ہیں کہ آپ کی جماعت بھی سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرے، تاحال وہ بھی نہیں نظر آ رہی ہے. لیکن UN چارٹر کدھر اپلائی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان سپریم کورٹ میں 6-8 ماہ پہلے ہم یہ پٹیشن دائر کر چکے ہیں. خان صاحب کا جو جن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے اور جو ٹارچر ان پہ کیا گیا ہے. دیکھیں سولیٹری کنفائنمنٹ جو ہے اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت، عالمی قوانین کے تحت ٹارچر کے زمرے میں آتی ہے. تو یہ بالکل، یہ تو پچھلے سال یہ درخواست دائر ہو گئی تھی. 4 اکتوبر سے لے کر تقریباً 25 اکتوبر تک پچھلے سال خان صاحب کو قید تنہائی میں مکمل طور پہ رکھا گیا اور اس کے بعد بھی جزوی طور پہ ایسا ہوتا رہا ہے. تو یہ بالکل ہماری سپریم کورٹ کے سامنے یہ درخواست دائر ہے. اب UN میں کیا درخواست گئی ہے وہ میرے سامنے نہیں ہے. میں نے پوچھا ہے، طلب کیا ہے، کیونکہ یہ معاملہ بطور پارٹی نہیں کیا گیا. یہ ان کے خاندان نے یا بشرا بی بی کے خاندان نے
اپنی ذاتی سطح پہ یہ عمل اٹھایا ہے. رائٹ، بٹ سلمان صاحب یہ ضرور آڈینس کے ساتھ شیئر کریے گا پلیز کہ ایک طرف ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف نے ایز اے فرسٹ اسٹیپ نیشنل اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہے اس سے استعفے دیے، پھر ایز اے سیکنڈ اسٹیپ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی استعفے ہو گئے. اب جو اگلا اسٹیپ ہے وہ ممکنہ طور پہ اسمبلی سے بھی استعفوں کے حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے، یا اس میں پیش رفت کے حوالے سے آپ ضرور بتائیے گا کہ کوئی پیش رفت ہو سکی ہے، یا پارٹی کے اندر تھاٹ کیا پریویل کر رہی ہے کہ یہ حتمی اقدام ہے، اس پر کوئی ریویو کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف حکومت کی جانب سے بھی اس پر آپ لوگ کو موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ریویو کریں، کیونکہ ان کی طرف سے بھی چاہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی ہو یا چیئرمین سینٹ ہو، ان کی طرف سے ابھی تک استعفے قبول یا منظور نہیں کیے گئے ہیں. دیکھیں یہ تو اس مصنوعی نظام کی ضرورت ہے نا کہ اس کو عزت بخشی جائے، یہ دنیا کو کہہ سکیں کہ ہماری پارلیمنٹ چل رہی ہے، کمیٹیاں چل رہی ہیں، اس میں حزب اختلاف کے لوگ بھی موجود ہیں، کچھ کمیٹیوں کی سربراہی بھی حزب اختلاف کے لوگ کر رہے ہیں، سب اچھا ہے. تو بالکل خان صاحب نے درست فیصلہ کیا کہ ان بے معنی کمیٹیوں کو عزت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے حامد رضا صاحب ہیومن رائٹس کمیٹی کے 2 سال سربراہ رہے، ان کی کسی ایک رولنگ پر عمل نہیں ہوا. یہ 2 سال پاکستان کی تاریخ کے بدترین 2 سال ہیں. انسانی حقوق کے حوالے سے چادر چار دیواری پامال ہوئی، لوگ اغوا ہوئے، نیشنل اسمبلی کے اندر گھس کے ممبران کو اغوا کیا گیا، تو کچھ بھی نہیں ہوا، ان کی کسی ایک رولنگ پہ کوئی عمل نہیں ہوا. تو کیا مقصد ہے ایسی بے ایمانی اور طاقت سے آری کمیٹیوں میں بیٹھنے کا، سوائے اس کے کہ آپ کاغذ پہ دنیا کو یہ باور کرائیں کہ سب اچھا ہے اور کمیٹیاں چل رہی ہیں اور اپوزیشن موجود ہے. تو یہ ہمارا بالکل درست فیصلہ ہے. اس کے بعد آگے ہم نے کیا کرنا ہے، اس وقت کوئی یہ حکمت عملی کا حصہ نہیں ہے کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا ہے. جو وہاں عوام کا مینڈیٹ رد کر کے لوگ بیٹھے ہیں، استعفیٰ ان کو دینا چاہیے. ہمارے ممبران تو عوام کے ووٹ سے آئے ہیں، ان ممبران سے کہیں زیادہ ممبران کو ہونا چاہیے تھا. 100 کے قریب سیٹیں ہم سے قومی اسمبلی میں چھینی گئیں، لیکن جو لوگ بیٹھے ہیں وہ عوام کے حقیقی نمائندے ہیں. ان کے حوالے سے اس وقت کوئی فیصلہ نہیں ہوا. خان صاحب اگر کبھی فیصلہ کریں گے اسمبلی چھوڑنے کا تو یہ ممکن ہے، لیکن مجھے اس وقت ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. بٹ سلمان صاحب آپ نے جہاں پر کہا کہ اسمبلیز کا مینڈیٹ جنہوں نے رد کیا استعفے ان کو دینے چاہیے، ان سے استعفے لینے کے بجائے آپ لوگ استعفے دے رہے ہیں. اور آپ کے پارٹی کے اندر جن رہنماؤں سے میری بھی بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن اس سے کمزور بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ اسمبلیز کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہے اس سے باہر آئیں گے تو آپ نے حکومت کو پھر ایک فلی ایک کھلا گراؤنڈ، ایک میدان دے دیا ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر لے. آپ نے ایک اسپیس ان کے لیے چھوڑ دی ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اسپیس ان کے پاس پہلے ہی تھی. اس ملک میں اس سے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی بندش کسی پہ نہیں ہے. جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں، چاہے اغوا کرنا پڑے، مارنا پیٹنا پڑے، وہ ہو رہا ہے سب کچھ. تو یہ ایک خوش فہمی ہے کہ وہاں بیٹھ کر آپ کوئی اثر انداز ہو رہے ہیں. کسی ایک کمیٹی میں بھی ہم کسی حکومتی عمل پر اثر انداز نہیں ہو سکے. یہ وہاں ہوتا ہے جہاں ایک کوئی پارلیمانی روایت ہوتی ہے، اپوزیشن کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اپوزیشن کے مینڈیٹ کو مانا جاتا ہے. ہم تو اپوزیشن صحیح معنوں میں ہے ہی نہیں، ہم تو حکومتی پارٹی ہیں، ہمیں تو حکومت میں ہونا چاہیے تھا. تو جو لوگ اقتدار پہ مسلط کیے گئے ہیں یا گھس بیٹھیے ہیں، ان کو ان روایات سے کوئی مطلب نہیں ہے. لہٰذا اس پورے نظام کا حصہ رہنا اس نظام کو عزت بخشنے کے مترادف ہے. خان صاحب کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. آپ متفق ہیں اس بات سے، اور ایونچولی بھی اگر ایک کلیکٹیو ریزگنیشن کی طرف بات آئے تو اس سے بھی آپ متفق ہوں گے سلمان صاحب؟ اس وقت مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. میں قبل از وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. 27 ستمبر کے جلسے کا اعلان ہو چکا ہے سلمان صاحب. اینی اسپیسیفک ٹارگیٹس کہ آپ کوئی ہدف اچیو کر پائے گی پاکستان تحریک انصاف اس جلسے کے پیش نظر؟ دیکھیے، سیاسی جلسے جو ہیں وہ ایک اعلان ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا ایک موقع ہوتے ہیں. ہم اس جھوٹ کے نظام کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے، اجتماعی آواز بلند کریں گے، اور یہ چلتا رہے گا یہ عمل. آپ دیکھیں گی لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، اور بالکل یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک صورتحال ہے وہ اپنے ڈائنامکس کے مطابق آگے چلتی ہے. آپ بٹن دبا کر کوئی ایک تحریک کو شروع نہیں کر سکتے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن و امان برقرار رہے، اس ملک میں آئین اور قانون کے مطابق حکومتیں قائم ہوں، حکومتیں تبدیل بھی آئین اور قانون کے مطابق ہوں. لیکن ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا رد عمل آتا ہے. ایک بربریت زدہ رد عمل آتا ہے، لوگوں پر گولیاں چلتی ہیں،
لوگوں کے حقوق کو اسی طرح پامال کیا جاتا ہے جیسا کہ پچھلے 2.5-3 سال سے کیا جا رہا ہے تو پھر تاریخ اپنا راستہ خود لے گی. رائٹ، تھینک یو سو مچ سلمان صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے. سیکرٹری تحریک انصاف سلمان اکرم رضا صاحب اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے کہا کہ قانونی عمل کو ایک سیاسی حربے کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن گیو اپ پاکستان تحریک انصاف نہیں کرے گی. اور جہاں پر انہوں نے کہا کہ اسمبلیز کا جو مینڈیٹ ہے جنہوں نے رد کیا ہے، اصل استعفے انہوں نے دینے ہیں. قائمہ کمیٹیز کی جس میں پریزنس تھی پاکستان تحریک انصاف کی پرائر ٹو ریزگنیشنز، تو اس میں بھی دیکھ لیا گیا تھا کہ کتنی ان کی سے جو ہے وہ مانی جا رہی تھی. لہٰذا وہ اس نظام کے حوالے سے انہوں نے ضرور سوالات کھڑے کیے اور کامن ویلتھ کی رپورٹ کے بھی حوالے سے انہوں نے جو تمام نکات ہیں وہ بھی سامنے رکھے ہیں. لیٹس سی کس طرح سے اب حکومت مزید پریشر میں آتی ہے کہ 27 ستمبر کو جلسے کا اعلان بھی کیا گیا ہے، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی فائٹ بھی، چاہے وہ لیگل فائٹ ہو چاہے وہ پولیٹیکل بیٹل ہو، وہ بھی جاری ہے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.